अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। नाजरीन, ये शिरकिया शेर है एक नात का। आज हम इसी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बरेलवी उलमाए कराम और बरेलवी फ़िरक़ों के मानने वाले नातें बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं शौक़ से। नात का मकसद ये होता है कि उसमें हम अपने नबी पाक की शान को बयान करते हैं, उनकी फ़जीलत को बयान किया जाता है। लेकिन वो नात जिसमें नबी के मर्तबे को खुदा से भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, वो नात शिरकिया नात होती है। वो शिरकिया कलमात अल्लाह पाक के साथ शिरक करने के मुतरादिफ होते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसके बारे में क्या कहा है, आज हम इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे और वीडियो भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। खुदा दे पकड़े छुड़ाए मोहम्मद ते मोहम्मद दे पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। रब नप लिया तो हुजूर छुड़ा लैणगे, जे हुजूर ने नप लिया तो बच कोई नहीं होनी। ये पेशेवर नात ख्वान, ओबाश और आवारा नात ख्वान लोगों की अकीदत को पेश करने के लिए इस तरह के अशार बनाते हैं और सुनाते हैं। एक नात ख्वान ने पढ़ा, नबी है आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा है माँ हुसैन दी। आपको किसने ये इख्तियार दिया कि हुर्मत दीन को आप पामाल करें? उलमा की जिम्मेदारी है कि इनकी गिरफ्त करें, इनको स्टेज से उतारें और लोगों के सामने इनको मलामत करें। सूरतुल अनाम आयत नंबर 51 कमाल आयत है। अल्लाह ताला ने अकीदा समझा दिया। व अंदिर बिहिल्लज़ीना यखाफूना अन युहशरू इला रब्बिहिम। ऐ नबी, इस कुरान के जरिए उन लोगों को डर सुनाइए जो खौफ रखते हैं इस बात से कि उन्हें अल्लाह के हुजूर पेश होना है क़यामत के दिन। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफी। उनको ये बता दें कि अल्लाह के सिवा ना तो कोई उनका दोस्त होगा और ना कोई सिफारशी। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो डर जाए। इसी तरीके से सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 19 है, कमाल है, वो भी क्लाइमेक्स है इसका अकीदा शफाअत क्लियर करने के लिए। जनाब कुरान पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा ना अकीदा क्या है। अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब। ए नबी, भला जिसके हक में अजाब का हुक्म अल्लाह की तरफ से हो चुका है, अफा अंता तुनक़िज़ु मन फिन्नार, क्या तुम उसे बचा लोगे दोज़ख में जाने से? ओ, इससे बड़ी बात कौन सी करे तुम्हारा रब तुमसे? तुम बाबों को लेके बैठे हुए हो। रसूलुल्लाह को कहा जा रहा है सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 19, ए नबी, जिसको अल्लाह आग में फेंक दे क्या तुम उसे निकाल लोगे आग से? तो हुजूर को तो कहना चाहिए हाँ मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे उम्मती कहते हैं कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, और मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। खुदा दे पकड़े छुड़ाए मोहम्मद ते मोहम्मद दे पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। रब नप लिया तो हुजूर छुड़ा लैणगे, जे हुजूर ने नप लिया तो बच कोई नहीं होनी। सब कहानियां 2007 की बात है और मुझे डेट भी याद है, 22 मार्च 2007। ये अब चल रही है जुलाई 2020, ऑलमोस्ट 13 साल पहले की बात। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब उस वक्त भी रूहे थे, लाल कमेटी के चेयरमैन थे आज भी हैं तादम हयात। तो कराची में ऑफिस के काम के सिलसिले में मैंने बलोचिस्तान जाना था, तो कराची डिफेंस में मेरी रिहाइश थी, तो मैं टाइम निकाल के ना गुलाम सूद सईदी साहब को बेसिकली तो मैंने मिलना था रहिमहुल्लाह ताला। वो उनके मदरसे में शेखुल हदीस थे, तो मुफ्ती साहब से बाई चांस मुलाकात होगी ऑलमोस्ट पौने घंटे की। तो बातें जब शुरू हुई, उन दिनों मैं नया नया गुमराह हो रहा था, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, ये नहीं इन्वर्टेड कॉमर्स में। मुफ्ती साहब कहने लगे कि देखें कितने अफसोस की बात है, हम बरेलवियों के प्लेटफॉर्म के ऊपर शिरकिया नातें पढ़ी जा रही हैं। मैं हैरान हो गया कि यार शिरक का लफ्ज़ तो ये कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, माँ बहन की गाली समझते हैं ये, वो तो शिरक को ख़त्म किए बैठे हैं, इसलिए उनकी वहाँ कार भी रही है, उनको पता ही नहीं है। मैंने कहा जी मुफ्ती साहब कौन सी? कहते हैं ये देखें ना, शेर नहीं पढ़ते, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। वो कहते हैं ये कौन सा दीन है जो प्रेजेंट कर रहे हैं?
تو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کے مقابلے کرواتے ہیں، اور یہ بڑے گستاخ رسول ہیں کہ ممبروں پر اللہ اور رسول کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو اتنا ڈر گیا ہوں کہ میں کسی محفل نعت میں جاتا ہی نہیں ہوں، کہ مجھے پتہ ہے یہ اوٹ پٹانگ شعر پڑھیں گے اور اگر میں ان کو نہیں ٹوکوں گا تو میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا۔ یہ پیشور نعت خوان اوباش اور آوارہ نعت خوان لوگوں کی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار بناتے ہیں اور سناتے ہیں۔ ایک نعت خوان نے پڑھا، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں، ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرے کئی دوستوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ میرے ساتھ یہ بات کی اوپنلی، وہ انکار نہیں کریں گے، ابھی بھی وہ کہنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نجی محفلوں میں تو رونا پیٹنا کرتے ہیں، پبلکلی یہ بات نہیں کرتے کیونکہ پبلک خلاف ہو جائے گی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح رکھا ہوا ہے تو قیامت والے دن یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو عقیدہ صحیح تھا نا، ہماری عوام کا ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے، تنظیم المدارس کے صدر ہیں پاکستان کے، بریلویوں کا جو بورڈ ہے نا درس نظامی کا علماء کا، اس کے صدر ہیں مفتی منیر صاحب، تو چھوٹی پوسٹ ہے۔ تو اگر یہ لوگ نہیں بتائیں گے تو اللہ کے حضور مجرم ہوں گے۔ تو مجھے بائی چانس یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب آپ اس کے برعکس نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو محمد رسول اللہ کا بھی عقیدہ سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ نے جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو سر بابے کدھر؟ اور بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جب آیت نازل ہوئی نا سورہ الشعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائے۔ تو سر بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام اپنے ایک ایک قریبی رشتہ دار کے پاس آئے، آپ نے کہا میرے چچا عباس اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ اے نبی کے چچا عباس اپنے آپ کو بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے تو لے لے، لیکن اللہ نے اگر تجھے قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یار اس کے علاوہ کس طریقے سے کوئی شخص واضح کر کے باتوں کو بتا سکتا ہے؟ اور یہ بخاری مسلم ہے، کہانی شریف، سٹوری شریف، بابا شریف، بزرگ شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف مسلم شریف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عقیدہ بالکل واشگاف بتا دیا۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے وہ شرکیہ کلمات بھی سنے جو ایک نعت خواں جو ہے وہ کتنے فخر کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ نعت کا مطلب ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کرنا، ان کی فضیلت کو بیان کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے نعتیں اس طرح سے بنا لی ہیں کہ نعوذ باللہ رسول کا مرتبہ جو ہے وہ خدا سے بھی زیادہ بنا دیا ہے، اور اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے آگے اگر ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس چیز کو ہم رد کرتے ہیں کہ اس طرح سے کہنا جو ہے وہ شرک ہے، تو یہ لوگ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کی، ان کا ترجمہ پیش کیا، جس کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس قدر واضح اللہ پاک نے ہمیں وہ آیت مبارکہ بھیجی ہیں ہمارے پاس کہ اس میں اور کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہت واضح الفاظ میں اللہ پاک نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اے نبی، بھلا جس کے حق میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے عذاب کا، کیا تم اس کو دوزخ کی آگ سے بچا سکو گے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ان کی ملاقات جو ہے وہ بریلویوں کے جو عالم ہیں، سب سے بڑے عالم مفتی منیب الرحمان سے ہوئی، اور
انہوں نے ان سے شکوہ کیا کہ دیکھو کہ یہ کس طرح سے نبی کی شان کو خدا سے بڑھا کر اس طرح کے شرکیہ نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی اس قدر ہمت نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں ان کو رکھیں اور ان لوگوں کو منع کریں کہ برائی سے روکنا اور خاص کر شرک سے روکنا تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی ہستی جو ہے وہ کسی طرح بھی عبادت کے یا اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ عالم ہیں اور تمام علم بھی رکھتے ہیں، لیکن صرف لوگ ان کو برا نہ کہیں یا وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور وہ حق کی بات کو بیان نہیں کرتے۔ ان لوگوں سے اللہ پاک نے بڑی سخت پوچھ کرنی ہے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جہاں پر ہم غلط بات کو دیکھیں، برائی کو دیکھیں، اس کو ہم روکیں جتنا ہم کو اختیار ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں شرک ہوتا دیکھیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو روکیں، سمجھائیں، قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر ہم ان کا ذہن کھولنے کی کوشش کریں، ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے، آگے اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، ان کا عقیدہ بھی ہمیں واضح کر کے بتایا۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ اور جب صحابہ کرام نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک اللہ پاک کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اس قدر اللہ پاک اپنی ذات میں یکتا ہے اور اس کو جو اس کے فیصلے ہیں ان کو کوئی نہیں بدل سکتا جب تک اس کی رحمت نہ ہو، جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک شفاعت کریں گے اپنی امت کی، لیکن ان کی شفاعت جن کی اللہ پاک چاہے گا، اور جن کی اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ ان کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اس طرح کی احادیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے رکھی ہیں، لیکن یہ لوگ اس قدر گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، اس قدر توحید کو الٹا کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ توحید بیان کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے مقابلے پر لے آتے ہیں۔ اور اگر ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں تو پھر یہ اپنے بزرگوں کی شان کو، ان کی فضیلت کو ان کے مقابلے پر لے آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے اور یہ ان لوگوں کا دین ہے، ان کا علم ہے یہ، لیکن ان کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی کہ یہ لوگ کھلا شرک کر رہے ہیں۔ وہاں پر تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے نہ بخشے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں بابا، غوث اعظم ہمیں اللہ سے لڑ جھگڑ کر، ہمیں اپنا کہہ کر، اپنا مرید کہہ کر جنت میں داخل کروا دیں گے اور ہمارے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، تو پھر ان لوگوں کا آپ عقیدہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن حدیث سے ہٹ کر کس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ اسی لیے گمراہی میں مبتلا ہے کیونکہ حدیث اور قرآن سے دور ہے، اور اس شرک کو یہ پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، اور ہزارہاں کروڑہاں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث اعظم ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے اور ہمارے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جہاں پر اللہ کا نبی اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بیٹی سے وہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی اس طرح کے شرکیہ کلمات کو پڑھیں یا سنیں تو اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگیں، اور اگر کسی شخص کو ہم اس طرح پڑھتے سنیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو کم سے کم ایک بار ضرور روکیں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ شرک ہے۔ نبی کی شان کو ہم بیان کریں، ہمارے نبی کی شان کے ساتھ اور کسی کی شان ہی نہیں ہے، ان کی شان اتنی اونچی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہم ان کو نہیں ملا سکتے۔
क्योंकि अल्लाह तो अपनी शान में यकता है। जब हम तौहीद बयान करेंगे तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक और कोई ज़ात नहीं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए ताकि हम गुमराही का शिकार ना हों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।